वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर शहबाज गिल और वज़ीर इत्तलात पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। सबसे पहले 29 अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ साहब की बेल होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 हफ्तों के लिए 8 वीक्स के लिए मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल होती है अल-अज़ीज़िया केस में। उस बेल के साथ ये कंडीशन लगाई जाती है कि ये 8 हफ्तों के लिए है उनकी बीमारी को लेके, और अगर इन 8 हफ्तों में इलाज नहीं हो पाता या किसी भी वजह से एक्सटेंशन दरकार है तो उसके लिए CRPC के कवानीन के तहत हुकूमत पंजाब जहाँ पे वो पाबंद सलासल हैं उनसे एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो उनको एक प्रॉपर हेयरिंग देंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 अक्टूबर 2019 का फ़ैसला था। उस फैसले के कुछ दिन बाद 16 नवंबर 2019 को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने अपना नाम, चूँकि ECL में भी था और ये इलाज के लिए बाहर जाना चाहते थे, वो एक उसके अंदर एक फ़ैसला आता है इनकी एप्लीकेशन के ऊपर 16 नवंबर 2019 को, जहाँ पे शहबाज शरीफ जो इनके भाई हैं, छोटे अपोजिशन लीडर भी हैं, वो एक अंडरटेकिंग देते हैं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे और इलाज करवाने के फ़ौरन बाद वो वापस आएंगे और इस चीज़ की पर्सनल गारंटी जो है वो शहबाज शरीफ साहब लेते हैं। और इसके साथ जो कंडीशंस थी इस अंडरटेकिंग की वो भी आप लोगों के नॉलेज में होगा, मैं सिर्फ याददाश्त के लिए दोहरा देता हूँ। एक तो ये थी कि वो उनकी विदिन जो 4 वीक्स थी, 4 हफ्तों की उनको इजाज़त दी गई बाहर ट्रैवल करने की, इलाज कराने के लिए। एक ये था कि उन 4 हफ्तों के अंदर उनकी वापसी होगी, और दूसरा पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स एंड जो उनका मेडिकल इलाज मुआवजा हो रहा है उसकी तफसील भी वो जमा कराने के पाबंद होंगे, हुकूमत को भी और अदालत को भी। उसके बाद तो बिल्कुल ही अंधेरा था, कोई इस किस्म की रिपोर्ट तो खैर जमा नहीं कराई गई, ना हुकूमत पंजाब को ना ही अदालत को। 23 दिसंबर उसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट तारीख है 23 दिसंबर 2019। 23 दिसंबर 2019 को जब इनके 8 हफ्तों की वो मोहलत और 4 हफ्तों की दी हुई मोहलत ECL की और 8 हफ्तों की जो बेल थी जब वो एक्सपायर कर गई, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने थ्रू काउंसिल पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी और बेल की एक्सटेंशन मांगी। ये बेल की एक्सटेंशन जो थी उसको पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले तो चूँकि मेडिकल ग्राउंड पे थी तो एक मेडिकल बोर्ड दोबारा तश्कील दिया। उस मेडिकल बोर्ड ने इनसे इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स रीसेंट फ्रेश वो मांगे, और इन 4 हफ्तों में और 5 हफ्तों में, क्योंकि बेल थोड़ी उन्होंने लेट अप्लाई की थी, लंदन में क्या इलाज मुआवजा हुआ उसकी भी तफसील मांगी। जो तफसील इनकी तरफ से फ़राहम की गई वो मेडिकल बोर्ड ने नाकाफ़ी समझी। आप ख़ुद जानते हैं वहाँ तो मतलब इलाज तो दूर की बात है, एक टीका भी नहीं लगा। उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड नहीं किया कि इनकी मेडिकल ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर कोई, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ मेडिकल की हद तक तय करना था, तो उन्होंने पंजाब हुकूमत को अपनी सबमिशंस दे दी कि मेडिकल ग्राउंड्स नहीं हैं इनके फर्दर एक्सटेंशन की। उसके बाद 3 हेयरिंग्स हुई जिसमें इनके वकला, ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान वाया स्काइप वो भी पेश हुए, इनके वकील भी आए, इनके पार्टी के लोग भी आए। 19, 20 और 21 फरवरी 2020 को इन 3 हेयरिंग्स करने के बाद, इनकी तमाम सबमिशंस के बाद, इनके तमाम जितने भी इनको मौके दिए गए कि कोई मेडिकल सबूत, एविडेंस इलाज का या कोई डायग्नोसिस के आगे इनका क्या इलाज होना है वो मुहैया करें ताकि एक जुडिशस फ़ैसला किया जा सके। जिसके बाद 27 फरवरी 2020 को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया होम डिपार्टमेंट की तरफ से। ये कोई यहाँ भी चीज़ बड़ी वाज़े करना ज़रूरी है कि ये कोई फ़ैसला किसी सियासी ओहदेदार ने पास नहीं किया। जो एक कमेटी बनाई गई जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम इसकी सरबराही कर रहे थे, उनकी तरफ से ये फ़ैसला था जो कि सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट की तरफ से रिटन सूरत में दिया गया। ये था 27 फरवरी 2020 को, जिसके तहत पूरे इसके ग्राउंड्स बताए गए और कहा गया कि आपका केस रिजेक्ट किया जाता है एक्सटेंशन ऑफ बेल के लिए, आप इस वक्त सज़ा याफ्ता मुलज़म हैं, आप फौरी तौर पे अपने आप को हवाला करें
جیل اتھارٹیز کے، جہاں پہ آپ اپنا ریمیننگ سینٹینس سرو کر سکیں۔ میں اس فیصلے کی کاپیاں بھی لایا ہوں، یہ میں ابھی آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 دن پہلے یہ پلی لی کہ ہمیں پنجاب حکومت کا فیصلہ نہیں ملا۔ تو آپ تو اس ہیئرنگ میں شامل رہے، تو وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نہیں مانا، لیکن میں آج یہ فیصلہ ہی لاہور لے آیا ہوں خود، تاکہ آپ ان لوگوں کو یہ فیصلہ پہنچا سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو پریس کانفرنس کرے گا، تو ان کو یہ فیصلہ دے دیجیے گا کہ آرڈر ہے۔ ویسے ان کو یہ ترسیل بھی کیا گیا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے آخری پیج کے اوپر یہ کاپی کیا گیا ہے خواجہ حارث صاحب کو، جو کہ کونسل ہیں میاں نواز شریف صاحب کے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کے 3 اداروں کو بھی لکھا فار انفارمیشن، جو کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے، ڈی جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اسلام آباد ہیں، اور انسپیکٹر جنرل آف پرزنس پنجاب ہے۔ تو جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو یہ لکھا گیا، ان کی طرف سے پھر یہ کنوے کیا گیا منسٹری آف فارن آفس کو کہ یہ فیصلے کی کاپی اور ایک لیٹر لکھ دیا جائے برطانوی حکومت کو، جہاں پہ یہ مقیم ہے۔ برطانوی حکومت کو وہ چٹھی 2 مارچ 2020 کو لکھی گئی۔ اس کی کاپیز میں آپ کو نہیں دے سکوں گا، یہ چونکہ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہے، لیکن یہ کاپی ہے میرے پاس۔ یہ 2 مارچ 2020 کو لکھی گئی برطانوی حکومت کو، پاکستانی حکومت کی جانب سے، ہمارے ہائی کمشنر لنڈن میں ان کی طرف سے لکھی گئی، جس کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے ساتھ اس کے لگا کے برطانوی حکومت کو لکھ دیا گیا، جس کے مطابق یہ کنوے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے، پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے، تو اس لیے اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک مفرور کا ہے، اور وہ مفرور جو کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے، یہ پینڈنگ ٹرائل نہیں ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے، تو اس لیے آپ ان کو وہاں سے واپس بھجوا دیجیے۔ اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ اس میں ہے، 18 اگست کو 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اس کی ہیئرنگ تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہی بات کی جو میں بھی آپ سے ساری بات کر چکا ہوں۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا سٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے، تو آپ کی بیل تو ختم ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، آپ کے پاس بیل نہیں ہے، آپ کو واپس آنا ہوگا۔ تو یہ اس وقت ان کا سٹیٹس ہے۔ وفاقی حکومت نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کے اوپر فردر ہم کمیونیکیشن کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نیب سے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کیس نیب کا ہے، نیب اب اس کے اوپر، کیونکہ خود آنے کے تو ہیں نہیں، اس کے اوپر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل کریں۔ یہ سزا یافتہ مجرم ہیں، اور ان کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم کے کانٹیکسٹ میں لی جائے گی، تاکہ ان کی واپسی ہو سکے، کیونکہ پاکستان میں یہ دورہ معیار نہیں ہو سکتا کہ باقی سزا یافتہ ملزم تو 2-3 دن کے زیادہ پیرول، اور وہ بھی بڑے ریئر کیسز میں پیرول کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو پیرول مل سکتا ہے۔ وہی ایک سزا یافتہ مجرم کے لیے جیل سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ بڑی محدود مدت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ پیرول ختم ہونے کے بعد اس کو واپس آنا پڑتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ ایک سزا یافتہ مجرم جو کہ ڈسکوالیفائڈ فار لائف بھی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے، اور 2 کیسوں میں اس کو سزا ہو چکی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی، اس کا وہ مجرم لنڈن کی سڑکوں کے اوپر بڑے مزے سے گھوم پھر رہا ہے، لائف انجوائے کر رہا ہے، جو کہ یہاں سے شدید بیماری کی حالت میں گیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی قسم کی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ نظام انصاف کے لیے ایک بہت بڑا مذاق ہے، اس کے منہ پہ تماچا ہے، اور یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے گا، اور ان کے جو ضمانتی تھے شہباز شریف صاحب، ان سے بھی دریافت کیا جائے گا۔ ہم یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انڈر ٹیکنگز دی تھی کورٹ کے اندر، اس کی کیا لیگل سٹینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر ان سے کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پرسنل گارنٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو اب ان کو واپس لانا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے، بڑے ذمہ دار بنے پھرتے ہیں، تو ابھی اس ذمہ داری کا ثبوت دیں، کیونکہ جو تصاویر نظر آ رہی ہیں، اور ان کے بچے ہی شاید خود ریلیز کر رہے ہیں، اس میں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت ہے ان کی۔ تو اتنی اچھی صحت کے ساتھ باقی کی سزا تو بہت ہنستے کھیلتے وہ کاٹ سکتے ہیں۔
یہ تو ان کی نواز شریف صاحب کو لے کے ہے. دوسرا جو اہم چیز تھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے NRO++ کی بات. اب جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں NRO++ کا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فیٹف کی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کی گرے لسٹ میں ہے، اور جس وقت 18 اگست 2018 کو ہم حکومت میں آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف جا رہے تھے. آپ اگر بلیک لسٹ یہ ملک ہو جاتا ہے تو آپ عالمی طور پہ جو مالیاتی چیزیں ہیں، فائنینشیل چیزیں ہیں، اس میں پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں. نہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی ملک کے ساتھ آپ ایکسپورٹ امپورٹ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پہ وہ والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جیسے عراق کی جنگ کے بعد ایران کے حالات تھے، عراق کے حالات تھے، کہ آپ میڈیسن تک باہر سے نہیں منگوا سکیں گے. اتنے برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. یہ اتنا سیریس معاملہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹنگ. ہماری حکومت نے آتے ساتھ اس ایشو کو بڑا سیریسلی ٹیکل کیا، اور ایک بڑی ایکٹیو انگیجمنٹ اس کے فورمز کے اوپر، جس میں APG ہے ایک فورم جس کے اوپر آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، فیٹف کے اندر انگیجمنٹ ہوتی ہے، لسٹ آف تھنگز دی جاتی ہیں ان ممالک کو جو گرے لسٹنگ میں چلے جاتے ہیں اپنے نظام کو امپروو کرنے کے لیے. اس کے اوپر کام شروع کیا. باقاعدہ ایک عہدہ ایک سول سرونٹ کو DG فیٹف کے نام سے دیا گیا. اس DG فیٹف کے ساتھ جتنے الائیڈ ڈپارٹمنٹس جن کا کنسرن ہے، چاہے اس میں CTD ہے، FIA ہے، نیب ہے، FMU ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، منسٹریز ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں اکراس پاکستان، اس میں سندھ بھی شامل ہے، پنجاب، KP، بلوچستان، سب کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ پورا ایک فورم بنایا گیا تاکہ جو فیٹف سے ریلیٹڈ جو ہمارے ہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکے. نہ صرف کہ وہ بلیک لسٹ پہ نہ جائے، واپسی پہ وہ وائٹ پہ آ جائے. اس سلسلے کی پوری ایک کوشش کی گئی، اور اس کو اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور اس سٹیجز کے اوپر سراہا گیا. اس میں ہمیں بہت زیادہ کریکٹیو میئرز لینے کے لیے کہا گیا، ہمیں اس میں لیجسلیٹو ریفارمز کے لیے کہا گیا، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے کہا گیا، کیس ورک کرنے کے لیے کہا گیا. وہ تمام چیزیں سٹیپ وائز پوری کی گئی. یہاں پہ ایک سوال پہلا پیدا ہوتا ہے کہ ہم گرے لسٹ میں گئے کیسے؟ گرے لسٹ میں ہم اس لیے گئے کہ فیٹف کے فورم نے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں منی لانڈرنگ کو لے کے یہاں پہ بہتر نظام نہیں ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے ملک کا نظام مستحال نہیں ہے. وہ کسی طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہا. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا جب اس ملک کے حکمران خاندان خود ان چیزوں میں ملوث ہوں؟ مجھے یہ چیز کوالیفائی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ فیک اکاؤنٹس کیسز میں کون سا حکمران خاندان ملوث تھا، جہاں پہ فالودے والے کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھول رہے ہیں، اربوں روپے کا اس کے اندر لین دین ہو رہا ہے. یہ کیسز کسی سیاسی جماعت PTI یا کسی اور جماعت نے نہیں پکڑے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری بھی حکومت آنے سے پہلے ایک GIT بنائی، ہائی لیول GIT بنائی. اس ہائی لیول GIT نے یہ تمام کیسز انرتھ کیے، فیک اکاؤنٹس کے کیسز. اس کے بعد ریسنٹ ٹائم میں اس شہر کے ایک حاکم ہوا کرتے تھے جو خادم کہتے تھے، ان کا TT منی لانڈرنگ کیس جو بھی کچھ دن پہلے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں فائل ہو چکا ہے. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، 12 کروڑ کی آبادی کے صوبے کا سربراہ اگر خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہو تو پاکستان کیوں کر گرے لسٹ میں نہ جائے؟ اور جب ہسٹری میں آپ جا کے دیکھیے تو حدیبیہ پیپر مل کا کیس کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. چودھری شوگر مل کا کیس کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. اس سے پہلے چلے جائیں SGS کوٹیکنا کے کیسز کیا ہیں؟ یہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا اسٹیٹ بینک سو رہا تھا؟ کیا SCCP سو رہا تھا؟ یہ جو واچ ڈاگز ہیں جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاں منی لانڈرنگ نہ ہو، وہ بالکل غیر فعال کر دیے گئے تھے. انسٹیٹیوشنل کیپچر تھا. اس چیز کو عالمی سطح پہ نوٹ کیا گیا، اور اس عالمی سطح پہ نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کریکٹیو میئرز کریں، اور وہ کریکٹیو میئرز ہماری حکومت نے آگے کرنے شروع کی.